हींअर गुज़ारिश आहे पीर हामिद सरफराज रिज़वी साहब जन खे त हू अचनि चेयर ते वेहनि ऐं खिताब शुरू कनि। सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलामी ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लि ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। हुज़ूर सरवर आलम शफ़ी आज़म रसूल मुकर्रम जान आलम बहार आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफिलों को हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। बारगाह अक़दस में सब मिलकर सलातो सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर। पीरान पीर दस्तगीर बचड़ो स्टेज ते पहुंची चुको आहे। ॾाढियां चओ नारे पीर नारे पीर नारे पीर। गुज़ारिश आहे त जल्द खां जल्द वेही रहो। जेकी साईं सां जमात आई आहे उहा पिंडाल में हले। जेकी भी साईं सां जमात आई आहे महिरबानी करे पिंडाल में हले। साईं ऐं साईं जा साहिबज़ादा स्टेज ते ऐं महिरबानी करे ॿिया जेकी जमात आई आहे सभिनी खे साईं तरफ़ हुकुम आहे त जमात पिंडाल में वेहे महिरबानी करे। अदा वेही रहो त खिताब शुरू थियो। सभई दोस्त वेही रहो, पंहिंजी पंहिंजी जान ते वेही रहो। महिरबानी वेही रहो, वॾी महिरबानी वेही रहो। हेॾे जेका जमायत आहे बि उन्हनि गुज़ारिश आहे त अॻियों पिंडाल में अचे। ही जेके तव्हां दोस्त बीठा आहियो थोरो जेके पिंडाल में हलो, दोस्त पिंडाल में हलन महिरबानी जी। हे तव्हां थोरो कैमरा खां हेॾे थियो, सिक्योरिटी वारा दोस्त थोरो परते, कैमरा खां थोरो अॻिते, बाक़ी दोस्त ॿिया अंदर हलन महिरबानी। हाँ जीअं जमायत भी आराम सां ज़ियारत करे सघे, वरी महिरबानी जी। क़िबला साईं मुकर्रम। दुरूद व सलाम अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इसकी आवाज सादा कर दीजिएगा, एक आवाज कर दें। कॉन्फ्रेंस का उन्वान सीरत खुलफाए राशिदीन रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन है। दो हिस्सों में आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पहला हिस्सा इन खुलफाए राशिदीन महदीयीन की फजीलत में कुछ अहादीस और दूसरा हिस्सा इनकी सीरत के चंद खूबसूरत पहलू। काफ़ी तवील सफ़र करके हम ये लाड़काना की धरती पर पहुँचे हैं और आपको देखकर तो यूँ लगता है कि आप तो कई दिनों के मुसाफिर हैं और मेरा तो दिल चाहता है मैं आपके लिए कहीं से चाय मंगवाऊं,
کوئی تکیے شکیے منگواؤں. ہمارے ادھر پنجاب میں مالشیے ہوتے ہیں، کوئی ایک ٹرک ان کا بھر کے لاؤں، وہ آپ کی خدمت کریں، پھر آپ کو تقریر سنائیں. یہ ہمارا آپ سے سفر زیادہ دور ہے. یہ جو آپ دور دور بیٹھے ہیں، آپ کا سفر یہاں سے زیادہ دور ہے. تھوڑا آگے آگے آئیں. آپ علماء جو ہیں، آپ ہی کو تو ہم نے سبق سنانا ہے. یہ پیچھے والے بھی جو ہیں ہمارے اپنے ذوق ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم لاڑکانہ میں آ کے بے ذوق ہوں. اس سے ہم پہلے ہی اس درگاہ میں پناہ کے طلبگار ہیں. اور یہ جو سامنے بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ متوجہ رہیں گے اور سماعت کریں گے. بغیر تکلف کے گفتگو کا آغاز. آواز آپ کی ٹھیک نہیں ہے ساؤنڈ والے بھائی صاحب، اس کی سادہ سی آواز، سافٹ سی آواز کیجئے. پہلے خلیفہ امیر المومنین، امیر کشور محبت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حدیث پاک سماعت کیجئے. جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا تمام لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر صدیق والا پلڑا بھاری ہوگا. سبحان اللہ. زندہ لوگوں کی طرح بولیے، زندہ لوگوں کی طرح. بھائی صاحب یہ اب تھوڑی سی ہمیں اٹھک بیٹھک متغیر کرے گی. ہم پہلی اور آخری حاضری بھی قرار دے سکتے ہیں، معذرت چاہیں گے، لیکن توجہ کے بغیر آگے چل نہیں سکیں گے. آپ سب کی بڑی مہربانی. کیمرے والے بھائی پلیز کنٹینیو رہیں گے تو ہم آپ سے کچھ کہہ پائیں گے. یہاں پر کثیر مشائخ کرام جلوہ گر ہیں. میں سب کے مبارک ناموں سے اور خانقاہوں کے ناموں سے واقف نہیں ہوں اور پھر کچھ تلفظ میں غلطی کر بیٹھوں. مشائخ و علماء اہل سنت ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کو متوجہ کرتے ہوئے اور آپ کو اپنا ہم کلاس بناتے ہوئے یہ کہنے لگا ہوں کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ روز ابو بکر کی شان تولتے رہنا. حضور نے فیصلہ دے دیا ہے کہ سب لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، وزن کیا جائے تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا. امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارا یقین ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، اور ہماری اوقات ہی کوئی نہیں کہ ہم کسی ترازو اور تکڑی میں صدیق اکبر کے مرتبے کو تولیں. آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے. دوسری حدیث، جان عالم شفیع آدم علیہ السلام کھڑے ہیں اور حضور اقدس علیہ السلام کے ساتھ مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہیں. اسی دوران امیر کشور محبت حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. 3 حصے ہیں گفتگو کے اور تینوں میں ہم آپ کی آواز سے اندازہ لگائیں گے کہ ہم آپ کو کتنا سمجھا سکتے ہیں. پہلا حصہ، حضور نے صدیق اکبر سے ہاتھ ملایا. چلیے اتنی آواز چل جائے گی، لیکن دوسرے پر نہیں. دوسرا سید عالم علیہ السلام نے صدیق اکبر کو گلے سے لگا دیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑی اچھی آواز آئی. اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی. آپ میں سے وہ حاجی یاد کرو جنہوں نے کعبے کو سینے سے لگایا. وہ حاجی اس گھڑی کو یاد کرو جو کہتے ہیں کہ پہرے دار کی توجہ نہیں تھی اور میں نے چپکے سے جالی شریف کو ہاتھ لگایا. جالی اور کعبے کو ہاتھ لگا کر فخر محسوس کرنے والوں، شاہ مدینہ نے صدیق اکبر کو گلے سے لگا لیا. صدیق اکبر کو گلے سے لگا لیا. یہ 2 حصے تھے. اب تیسرا حصہ، مشائخ کے علاوہ جو خدام ہیں ان کو سبحان اللہ کہنے کی دعوت. بزرگ تو ہمارے ذکر میں ہیں.
باقی بھی کوئی ہمارا ہم آہنگ بننے کی کوشش کرے. ایک مصافحہ فرمایا, دوسرا صدیق اکبر کو گلے سے لگایا, اور تیسرا جان عالم نے صدیق اکبر کا منہ چوم لیا. سبحان اللہ. سنیو, ہم خاک طیبہ چومنے کو شرف سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری علیہ رحمت نے کہا تھا, دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود, خاک بوسی طیبہ کا بھی رتبہ دیکھو, کا حجر اسود کو چوما ہے تو دل کی ظلمت دور ہو گئی. مدینہ شریف کو چومنے کا, خاک طیبہ کو چومنے کا مقام و مرتبہ بھی دیکھو. مدینہ شریف کی مٹی عشق سے چومنے والوں, شاہ مدینہ نے صدیق اکبر کا منہ چوم لیا. سبحان اللہ الکریم. یہ کوئی چھوٹی سی فضیلت نہیں ہے. اور یہ تین حصے آپ نے بڑی مہربانی کی ہے, ہم مسافروں کا ساتھ دیا ہے. اب چوتھے حصے پر اس روایت کا اینڈ ہو رہا ہے. جان عالم علیہ السلام نے مولا مرتضی شیر خدا سے فرمایا, اے ابو الحسن, جو میرا مقام اللہ کے دربار میں ہے, جو میرا مقام اللہ کے دربار میں ہے, جیسے میرا مقام اللہ کے دربار میں ہے, ابو بکر کا مقام میرے دربار میں ہے. سبحان اللہ الکریم. میں تو آپ علماء کو جناب ادب کی وجہ سے نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں, لیکن آپ ہمارے کبھی پنجاب میں آئیں. سبحان اللہ. ڈاڈا جو سبحان اللہ. نہیں, یہ مائک پر آپ کہیں گے تو یہ آگے حنفی ہیں, وہ کہتے ہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. بھلا پکے حنفی ہیں نا, امام جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو ہم کیوں کہیں. سماعت کیجئے گا. مفہوماً میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنا دی. اب ذرا ایک حدیث پاک تیسرے نمبر پر سنیے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. جان عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا, ایک بندہ جنت میں آئے گا, اس کا جنت میں استقبال ہوگا. ابھی میرے ہوتے ہوتے کئی مشائخ تشریف لائے, معتقدین نے محبت کے ساتھ اپنے اپنے انداز پر استقبال کیا. یہ 35واں سال ہے مجھے تقریریں کرتے ہوئے. ہم نے جگہ جگہ استقبال کے مختلف طریقے دیکھے, لیکن جس استقبال کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا, بندہ جنت میں آئے گا, اس کا جنت میں استقبال ہوگا. یہ میں تھوڑا تھوڑا سندھی کا لفظ سمجھاؤں, حضرت ذکر کر رہے تھے بھلی کر آیا ہے نا, بھلی کر ہی آیا. تو ہمارے وہاں پنجابی میں بولتے ہیں جی آیا نو ست بسم اللہ, انگلش والے بولتے ویلکم, عرب والے کہتے مرحبا, فارسی والے کہتے خوش آمدید. دھیان میری طرف رہے گا آپ کا. ہم تقریباً 10.5 گھنٹے مسلسل چلتے آپ تک پہنچے ہیں, اور 1 گھنٹہ تو آپ کی توجہ درکار رہے گی. بندہ جب جنت میں آئے گا تو اس کا استقبال ہوگا, مرحبا, جی آیا نو بھلی کر آیا, یہاں آئیے, یہاں آئیے, یہاں آئیے. حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو سن کر کہا, یا رسول اللہ علیہ السلام, کیا ہم بھی اس بندے کو دیکھ سکتے ہیں جس کا استقبال جنت میں کیا جائے گا؟ تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا, پیارے وہ تو ہی ہے. وہ تو ہی ہے جس کا جنت میں استقبال ہوگا. میں نے مفہوماً 3 حدیثیں تو کہ طاقت پسندیدہ ہے آپ کے گوش گزار کر دیں. چلیے دربار فاروق اعظم میں چلیں. آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, اچھے نہیں لگ رہے. یہ سامنے والے میری یہ عادت ہے کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کا عادی ہوں, وگرنہ آنکھیں پھیرنے والے میرے شہر میں بھی ہیں, پھر بندہ لاڑ کانے کیوں آئے.
اتنا لمبا سفر سماعت کیجئے. یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ایسی حدیث پاک ہے جس میں بیک وقت صدیق و فاروق دونوں کی عظمت ہے. امام ابن عساکر نے اس کو لکھا، خاتم الحفاظ سیوطی نے لکھا، مفہوم آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. جان عالم علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا میرے عمر کا مقام جو اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں، اللہ کریم کے دربار میں ہے وہ بیان کرو. حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، مقام فاروق اعظم بیان کرنے کے لیے جو اللہ کے دربار میں ہے، حضرت نوح علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر چاہیے اور وہ تقریباً 1000 سال ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ موضوع شان فاروق اعظم ہو، ٹائم پیریڈ 1000 سال، اور بیان کرنے والا حامد سرفراز نہیں، سید الملائکہ جبریل امین. مجھے نہیں پتا میں سادہ سا جملہ آپ کو سمجھا پاؤں گا کہ نہیں، لیکن یہ کہنا چاہوں گا شان ہے تو اتنا ٹائم چاہیے نا. یہ 44ویں یا 45واں ہے، 46واں 46 ایسا ہی ہے سائیں، 46واں جلسہ ہے، 46واں، اچھا 46واں، ٹھیک ہے 46واں جلسہ ہے. آگے سائیں ذکر کر رہے تھے کہ یہ 2 دن کا ہوتا تھا، تو آج 1 روزہ ہے. 40 سالوں میں علماء آپ کو سناتے رہے، یہ 100 سال بھی ہو جائیں، ان کریموں کی عظمتوں کے باب ختم نہیں ہوتے. جو مقام عمر عند اللہ ہے وہ بیان کرو. عرض کی حضرت نوح کی عمر چاہیے. اب میرے کریم نے فرمایا میرے ابو بکر کی عظمت بیان کرو جو اللہ کے دربار میں ہے. آپ کے بولنے کا موقع ایک دفعہ پھر آ گیا. حضرت جبریل امین نے عرض کی میرے کریم یہ جو عمر فاروق ہے نا، یہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے. رضی اللہ تعالی عنہما، یہ شان اور مرتبہ حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. دوسری حدیث پاک سماعت کیجئے، مشہور ہے. میرے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. دوسری بار بول رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تیسری بار سنا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. 2 چیزیں اس حدیث سے سمجھیے. پہلی، حضور آخری نبی ہیں، اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت نہ سیاستدانوں کا بنایا ہے، نہ مولانا لوگوں نے بنایا ہے، نہ پیروں نے بنایا ہے، نہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بنایا ہے. حضور آخری نبی ہیں. یہ وہ عقیدہ ہے جو عرشوں کے مالک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. جس طرح مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھنا، دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان رہنے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے. زندہ آباد. سمجھا گئی یہ بات کی؟ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو وہ حضرت فاروق اعظم کو ملتی. تو جب فاروق اعظم جیسی عظیم ہستی منصب نبوت پر نہیں، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، تو پھر کسی ایرے غیرے کی کیا اوقات ہے جو اٹھ کر دعویٰ کر دے کہ میں بھی نبی ہوتا ہوں. ہمارے آقا آخری نبی ہیں. اور تیسری چیز بڑے غور کے ساتھ سنیے گا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. معلوم ہوا ایک نبی میں جو خوبیاں کمال ہوتے ہیں، اللہ نے ایسی کئی خوبیاں ذات عمر میں جمع کر دی.
اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تیسری حدیث پاک سن لیجیے، آپ کو پھر سبحان اللہ کہنے کا سنہری موقع. جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حق، کیا چیز؟ جو آخری لفظ میں نے بولا، حق. اللہ جل شانہ نے حق عمر فاروق کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے. یہ تو اونچی سبحان اللہ کہنے کی بات تھی، آپ چپ ہو گئے. اللہ جل شانہ نے حق عمر کی زبان اور دل پہ رکھ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ زبان عمر سے جو بات نکلتی ہے وہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، اور دل عمر میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ حق کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. 3 روایات مفہوماً سرکار فاروق اعظم دوسرے خلیفہ کی شان میں نے آپ کو سنائی. آؤ چلیں سرکار ذوالنورین کی چوکھٹ پر. پہلی حدیث پاک سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے. کہاں؟ جنت میں. ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے. اور جان عالم نے یہ ارشاد کر کے فرمایا، جنت میں میرا رفیق عثمان ابن عفان ہے. بہت زیادہ ہر چیز پہ رک کر نکتہ آفرینیاں کرنے کا کوئی وقت نہیں. سادہ سی بات یہ ہے، جب حضور بیان فرماتے ہیں کہ میرا رفیق عثمان ہے، تو اب ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت تو نہیں ہے. جنت کے قاسم نے، اللہ 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 اللہ، بلکہ اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہیے ہم رسول اللہ. آپ ماشاءاللہ کثیر درویش بیٹھے ہیں، تو کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ یہ کرسی پر جو چادر بچھی ہے تو مجھے بیچ دے، تو چاہے آپ نے مجھے طلب کیا ہے پنجاب سے کہ آؤ اور تقریر کرو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں چادر کا مالک ہو گیا. ایسا ہی ہے. یہ پھول پڑے ہوئے ہیں آرٹیفیشل، کوئی یہ کہے کہ ایک بکا مجھے بیچ دو، تو میرا جواب کیا ہوگا کہ میرے پاس اختیار ہی نہیں، میں آپ کو بیچ ہی نہیں سکتا. وہ تو اسکرین ہے اور ہم جیتے جاگتے ہیں. سو ہمیں دیکھیے، اگر دیکھنا ہی ہے اور زحمت بھی صحیح تو کچھ دیر کے لیے صحیح. سرکار ذوالنورین نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. پہلی بات، حضور مختار کل ہیں، اور میرا امام دربار میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ارے جنت یہ، یہاں تو سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، غوث الارض والسماء، حضور پر نور سرکار سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ نے فرمایا میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. اور مرشد کی جناب میں جب عرض کی اے شاہ جیلاں ہمارا کیا بنے گا، فرمایا فکر کی ضرورت نہیں، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، قیامت والے دن عبد القادر اس وقت تک قدم نہیں ہٹائے گا جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں نہیں لے جاتا. یہ ہمارے مرشد اور سرور عالم کے لاڈلے بیٹے کی شان ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا. اور ہمارا امام ہاتھ جوڑ کے عرض گزار ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسری بات، آپ میں سے جو میرے بھائی مکان دکان زمین جائیداد والے ہیں،
यहां कानून का दरवाजा खटखटाता हूं, अदलिया की तरफ रुख करता हूं, मेरे पास प्रूफ है, मेरे नाम रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री भी जाली और 2 नंबर नहीं है, कागज भी खरे और असली हैं, आपके नाम एक दुकान की रजिस्ट्री हो तो आपको कोई नहीं हिला सकता। जिनको महबूबे खुदा ने 2 मर्तबा जन्नत बेची हो, उस उस्मान की जन्नत की राह में रुकावट कौन बन सकता है? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 2 हो गई। तीसरे नंबर पर रिवायत सुनाना चाहता हूं, बस ज़बान मौलाए कायनात हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम। हुजूर मौला मुर्तजा शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, इसको इमाम सुयूती इब्न असाकिर व दीगर ने लिखा, उस्मान को सिर्फ जमीन वाले ही ज़ुन्नुरैन नहीं कहते, आसमान पर भी उस्मान को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। अल्लाह आपको बरकत दे, आपकी बड़ी मोहब्बत, आप जागे हैं, हमें खुशी हुई है। एक चीज समझिएगा, अभी हम यहां आने से पहले मेजबानों ने हमें एक होटल में ठहराया, बड़ा मोहब्बत का इंतजाम किया। तो ये हमारे जितने बुजुर्ग साईं तशरीफ रखते हैं, तो मैं किसी से यहां स्टेज पे गुजारिश करूं कि आपका तज़किरा होटल में हो रहा था कि ये खानका का नाम है, ये खानका का नाम है, ये बुजुर्गों की और आपके बड़े आबा व अजदाद की ये खिदमात हैं, तो ये मैं स्टेज पर इनसे कैसे कहूंगा अगर होटल में बात हुई हो तो? अगर वहां बात, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि आपकी बात हो रही थी वहां, तो कब कहूंगा? जब वहां बैठकर बात हुई हो। मौला अली फरमाते हैं, उस्मान पाक को आसमानों पर भी ज़ुन्नुरैन कहते हैं। पता चला ज़ुन्नुरैन की बातें आसमान में होती हैं तो कहा जाता है ना। आपके लिए रहतन तोहफे में 4 सत्रों में सुनाई है, अलग अलग ये रिवायात हम आपके लिए एक शुमार कर रहे हैं। जिनका जिक्र ही इबादत हो, उनकी जात का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाहिल करीम। आइए अब इसको दूसरा आदत करार दे लीजिए। मशहूर हदीस पाक है और इसके रावी खुद मौला मुर्तजा हैं, और मौला मुर्तजा ने इस हदीस को कसम खाकर बयान किया, और वो कसम बड़े शौक और मोहब्बत से कभी कभी जुबान अक़दस पर लाते थे। फरमाया, मुझसे मेरे सरकार ने फरमाया, अली मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। मैं मशाइख की नजर ये बात कर रहा हूं, और यहां मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं, पता चला कि दोनों की मजबूरी है। मुनाफिक चाह कर भी अली से प्यार नहीं कर सकता, और मोमिन कितनी भी दौड़ लगाए दरे हैदर से जुदा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। और खुसूसी तौर पर हर 4 सिलसिला और एक तुर्क से सिलसिला अलिया नक्शबंदिया भी, चिश्ती वक्त हसीन खराटे सुना रहे होंगे, तो ये मैंने आपको वैसे ही याद करा दिया कि आप दिन से बैठे हैं, अब सुस्त होना शुरू न कीजिएगा। वो तो मैंने आपको खिराज तहसीन पेश करने के लिए कहा है कि बहुत बढ़िया है भाई, दिन से बैठे हो। और ये बैठना किस काम का है, कब्र में मालूम होगा, हशर में मालूम कि ये बैठना कितना मुफीद है। तो बाद में आपको कर रहा था कि ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है कि अहले सुन्नत के खाते में हुब्बे मुर्तजा नहीं। मैं कहता हूं चिश्ती हो और अली से प्यार ना हो, कादरी हो और जाते हैदर से प्यार ना हो, सोहरवर्दी हो, ये तो चिश्ती चिश्ती नहीं रहता, कादरी कादरी नहीं रहता, सोहरवर्दी सोहरवर्दी नहीं रहता अगर बीच में मौला अली ना हो। लेकिन सदका इमाम अहमद रजा का है, हम आलो असहाब को मानने के लिए किसी का उधार नहीं खाते, इस मामले में हम खुद कफील हैं। उधार नहीं है कि हम उससे लें उससे लें। कई लोग कह देते हैं कि
فلاں نے نام بلند کیا اور فلاں کی وجہ سے نام ہے، ہم کہتے ہیں یہ آپ کی بھول بھلیاں ہیں۔ اہل بیت کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، صحابہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ جب فَاذْکُرُونِی اذکرکم کے زمرے میں عام اولیاء بھی آتے ہیں تو جو ہیں ہی حضور کے ڈائریکٹ مرید، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جن کی رگوں میں جانے عالم کا خون ہے، جن کے لیے میرا امام یوں عرض گزاری کرے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ علی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تجھ سے محبت، جلدی بولیے گا، ٹائم تھوڑا بھائی صاحب، ٹائم تھوڑا ہے۔ منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ روایت کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری تھی اور دوسری تھی، اور جب میں تیسری کی طرف آ رہا ہوں تو اب بھی ایک جہان کھلا ہوا ہے، کیا سنائیں اور کہاں رک جائیں، بس اتنا سماعت کیجئے۔ سید عالم شفیع آدم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، عرب کے سردار کو بلاؤ۔ عرض کی حضور کس کو بلائیں؟ فرما علی بن ابی طالب کو بلاؤ۔ ام المومنین، محبوبہ محبوب رب العالمین، مخدومۃ المسلمین، سورہ نور جن کی عزت و عظمت کی گواہ حضرت سیدتنا صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرا ماں باپ آپ پہ قربان، حضور عرب کے سردار تو آپ ہیں نا؟ سرکار نے فرما، عائشہ میں سارے جہانوں کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے۔ چار یاروں کی بات ہوئی، اب پانچویں خلیفہ کی بات کریں۔ ہمارے لوگوں کو تھوڑی مسٹیک ہو جاتی ہے، وہ لفظ یار کو نہیں سمجھتے۔ خلفاء 5 ہیں اور جب یاروں کی بات کرتے ہیں تو وہ 4 ہیں۔ 5واں خلیفہ حضور کا یار نہیں ہے، لاڈلا شہزادہ ہے۔ بہت کمزور بولے ہو۔ میں بات کر رہا ہوں کریم ابن کریم، سید ابن سید، مولا ابن مولا، راکب دوش مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، جگر گوشائے حضرت سیدہ کریمہ مخدومہ، نور نظر سرکار مولا مشکل کشا، یعنی حضور سرکار امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ہمیں تو حضور کی نسل کریم کے ہر فرد سے ہی پیار ہے، پر جب امام حسن کا نام آتا ہے دل میں ایک الگ ہی حسن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ امام حسن وہ ہیں جن کی نسل کریم کا شہزادہ ہمارا مرشد ہے حضور غوث اعظم۔ سمجھ آئی یہ بات کی؟ آئیے اب یہی حسین انداز اختیار کرتے ہیں ان کی جناب میں 3 باتیں۔ یہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری۔ سرکار نے امام حسن کو منبر پر اپنے ساتھ بٹھایا، فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے۔ اللہ کریم اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اچھا، حضور نے دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی جماعت کہا۔ جاگ رہے ہیں کہ تکیے منگوائیں؟ جاگ رہے ہیں؟ یہ چائے کا 1 کپ میں نے اسی لیے گھونٹ نہیں بھرا تاکہ آپ مجھ پہ الزام نہ دھر سکو کہ تم چائے پی کے تقریر کر کے فریش ہو گئے۔ نہیں پیئیں گے میاں، اور بتائیے۔ اجلہ محدثین کرام نے جب اس حدیث کو جہاں جہاں کوڈ کیا، برملا کہا کہ جب سرکار امام حسن مجتبی نے خلافت راشدہ کی مدت تمام ہونے پر سلطنت کے جملہ امور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے،
اس دن مصطفیٰ جان رحمت کا وہ معجزہ ظاہر ہوا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے. اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی جماعتوں میں تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ تاریخ میں تو بہت کچھ تاریخ لکھا ہے. آپ سندھی میں کالے رنگ کو کیا بولتے ہیں؟ کالا. کارو. تاریخ میں تو بہت کچھ کارو لکھا ہے. تو ہم کارو نہیں مانتے. نور والے کا فرمان جو منبر پر جاری ہوا ہے. جاگ رہے ہو سائیں؟ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ کارو نہیں، نور. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور دوسری حدیث سنیے جس کو مولا مرتضی شیر خدا نے خود روایت کیا. فرماتے ہیں لاڑکانہ اور قرب و جوار سے آنے والے سرکار کے دیوانوں مستانوں، یہ سطر آپ نے پتہ نہیں کتنی بار سنی ہے. آج اس فقیر قادری سے بھی سنیے اور مہربانی کر کے توجہ کیجئے گا. سرکار ذات حیدر کرار نے فرمایا کہ حسن سر سے سینہ تک مصطفیٰ جان رحمت کی کامل شبیہ اور حسین سینے سے قدموں تک سرور عالم علیہ السلام کے جسم انور اطہر اقدس کی کامل شبیہ، دونوں کو ملائیں تو جلوہ مصطفیٰ. جو میں نے یہ کہا کہ اس فقیر قادری سے سنیے گا، اب سننا. اللہ پاک نے اپنے حبیب کا سایہ نہیں بنایا. سایہ کو سائیں کیا کہتے ہیں؟ پاشو سایہ، پرچھاواں، ظل نہیں بنایا. وجہ محدثین علماء جو کہتے ہیں سایہ پاچھو ساتھ ساتھ چلتا ہے، پاک جگہ پر بھی ناپاک پر بھی، اس لیے سایہ نہیں بنایا. دوسرا سایہ دوئی، مثلیت، جیسا. ہمارے پنجابی میں کہتے جیا، ورگا، دوئی، جہڑو. آپ کی بولی میں سندھی بولی میں کہا جہڑو کا شبہ پیدا کرتا ہے. اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں کہ کملے ہو کر نہ پھرنا. جس حبیب کا میں نے سایہ نہیں بنایا اس کا ثانی کوئی کیسے ہو سکتا ہے. اور تیسری بڑی نفیس توجیہ ہے، خاتم الحفاظ سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا، سرکار سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے ہیں تو پیچھے سے آواز سنی، زور سے کوئی زمین پر پیر مار رہا ہے. پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک یہودی تھا. ان کو حضرت عمر پاک سے اس دن کی چڑ ہے جس دن سے حضرت عمر پاک نے ان کو مسجد اقصی فتح کر کے نتھ ڈالی. اس لیے آج بھی فلسطین کی بیٹیاں رو رو کر کہتی ہیں اس امت میں کوئی اور عمر نہیں ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پیر مار رہا ہے، پاچھوں پر غصہ نکال رہا ہے، سائے پر. سائے پر توجہ دائیں بائیں نہ کرنا، دائیں بائیں نہ کرنا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ تھوڑی سی کوئی آواز آئی تھی، میں وہ سننے لگا تھا کہ خیر ہو، آپ میری طرف توجہ رہیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کچھ نہیں کہا کہ یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے. آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مولا آج پتا چلا ہے کہ تو نے اپنے حبیب کا سایہ کیوں نہیں بنایا، تاکہ کوئی دشمن چھپ کر بھی تیرے حبیب کے سائے کی بے ادبی نہ کرے. جس ذات کا رب نے سایہ نہ بنایا، ثانی نہ بنایا، اس حبیب کا پورا حسن ہی پورا حسن ہی
جس ذات کو بخشا ہے وہ ذات حضرت امام حسن کی ذات ہے. یہ کوئی معمولی سی فضیلت نہیں ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. سبحان اللہ الکریم, سبحان اللہ العظیم. اور پھر تیسرے نمبر پر وہ روایت لاؤں جس میں دونوں کریموں کا اکٹھا مبارک نام آ جائے. حافظ الحدیث حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کو لکھا. بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے؟ ٹائم 11ویں شریف سے 12ویں شریف کی طرف جا رہا ہے, اور ہم یہیں رہنے کے عادی ہیں غوث پاک کے قدموں میں. حافظ الحدیث حیثمی نے لکھا, ایک دن جنت اور جہنم کا آپس میں مناظرہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مناظرہ. جنت نے دوزخ کو چپ کرایا, میرے اندر حور و غلما ہیں, سندس و استبرق کے پردے ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, شراب طہورا کی نہریں ہیں, حور و غلما ہیں, سب کچھ ہے. دوزخ نے کہا اللہ نے مجھے فرعونوں, ظالموں اور جابروں کے انجام کے لیے بنایا ہے. میرے اندر بڑے بڑے فرائنہ ملائنہ ہیں, نمرود, حمان, شداد وغیرہ وغیرہ. جنت چپ کر گئی. یہاں تک سمجھو بات بھائی صاحب, یہاں تک سمجھو. جنت چپ کر گئی, اور جنت چپ کر گئی تو پھر یہ ہوا, نئے نئے آئے ہیں اتنا تو چلے گا. ہاں, نئے نئے آئے ہیں اتنا تو چلے گا. جنت چپ کر گئی. اللہ جل شانہ نے جنت سے فرمایا بولتی کیوں نہیں؟ مولا میں نے اپنی خوبیاں تو ساری کہہ سنائی, اب دوزخ نے اپنا قصہ کھول دیا ہے کہ اس کے اندر یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ تو اللہ جل شانہ نے جنت سے فرمایا, پورا غور سے سننا, اس وقت میری توجہ تقسیم ہے اور اب مجتمع کرنا چاہتا ہوں. جواب کیوں نہیں دیتی؟ مولا میں اب اس کو کیا جواب دوں؟ اللہ کریم نے جنت سے فرمایا کیا؟ لیکن اگلی بات سننے سے پہلے, یہ جتنی بھی پھلواڑی بنی ہے مصنوعی پھول ہیں, آرٹیفیشل ہیں, اصلی نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں زینت, سجاوٹ کا سامان, ڈیکوریٹ کا سامان, ڈیکوریشن. سندھی میں کیا ہوگا؟ سنگھار. سندھی میں ہوگا سنگھار, سنگار. وہ ہمارے اردو میں ہے سنگھار, سنگھار, سینگار. یہ سمجھ گئے ہو؟ سینگار سمجھ گئے ہو؟ ڈیکوریشن, خوبصورتی کا سامان, یہ سارا کچھ. جنت سے فرمایا بولتی کیوں نہیں؟ عرض کی میں کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ذریعے زینت نہیں بخشی؟ آواز تھوڑی ہے, آگے نہیں چل سکتے. ابھی بھی متفقہ آواز دو گے تو ہم آگے کچھ کہہ پائیں گے. میں نے آپ کو کوئی گپ دوڑا مائیا نہیں سنایا. میں محدث اعظم قطب زمن سیدی و سندی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی محدث اعظم پاکستان کی چوکھٹ کا خیراتی ہوں. ولی کامل استاذ العلماء شیخ الحدیث نائب محدث اعظم سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز آستانہ علیہ سمندری شریف کا غلام بے دام ہوں. ان کی نگاہ فیض اثر سے اس کرسی پر بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں. کوئی آپ کو گپ نہیں سنائی, ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں. لو جی, خلفائے راشدین مہدیین کی شان میں تین تین کر کے پانچوں کی جناب میں ہم نے پھول پیش کر دیے, اور اب ایک حدیث ایسی لائیے کہ جس میں سب کا تذکرہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت. راشدین و مہدیین کا کیا مطلب ہے؟ جو خود بھی ہدایت پر ہیں, دوسروں کو بھی ہدایت دیں, جو خود بھی سیدھے راستے پر ہیں,
دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلائیں، جو خود بھی خیر پر ہیں اور دوسروں کو بھی خیر کی راہ پر چلائیں۔ نتیجہ تمام جن کو سرکار نے راشد اور مہدی ہونے کی سند دے دی، اب ان کو کسی اور کی سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب میزبان تو مجھے نہیں کہیں گے، لیکن مجھے وقت کا لحاظ ہے، اب تین باتیں کہہ دوں سیرت کی تو پھر تو رات گزر جائے۔ دیکھتے ہیں ایک ایک کرتے ہیں کہ دو کرتے ہیں، لیکن اب ہم جو آپ کا مین جلی عنوان ہے سیرت خلفائے راشدین، اس پر بات کرنے لگے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سیدنا صدیق اکبر جب نماز میں قرآن پڑھتے یا نماز کے علاوہ تو اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہ کر پاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میرے کریم نے فرمایا، میری امت کا سب سے بڑا نرم دل مہربان ابو بکر صدیق ہے۔ دو باتیں ان کی سیرت سے سیکھ لیجئے۔ آج معاشرے میں جگہ جگہ ظلم ناچ رہا ہے، جس کا جہاں زور چلتا ہے وہ ظلم اور زیادتی کی آگ کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ معاشرے میں جس کا جہاں زور چلے، جی چاہے تو ایک طاقتور ہے وجود کے اعتبار سے اور ایک کمزور ہے، وہ طاقتوری اس کو گون سے مار دے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب گولیاں سینوں میں اترتی ہیں۔ یاد رکھنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ رحم کو رواج دیجیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیے، ضبط کیجیے۔ ہم تو اس قدر ظلم کی دھارا پہ چل نکلے ہیں کہ لوگ اپنی ہی زندگیوں کے چراغ اپنے ہاتھوں سے بجھانے لگ گئے، خودکشیاں کرنے لگ گئے۔ جب زمین پہ بسنے والی مخلوق ترس نہیں کرے گی، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرے گی، سچی بات بتائیے گا جو حدیث میں فرما دیا، تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم کرے گا۔ آج بھی دکھوں سے نکلنا چاہتے ہو تو صدیق پاک کی نرم دلی کا فیض لیجئے اور اس کو عام کیجئے۔ سیرت کی بات حضرت فاروق اعظم کی ذات سے، اللہ اللہ، رات کا وقت ہے، وزٹ پہ ہیں، پہرے پہ ہیں، اور یہ بھی اولیات فاروق اعظم میں سے ہے کہ رعایا سو رہی ہو، حاکم پہرا دے رہا ہو۔ ماشاءاللہ یہاں کثیر نوجوان ہیں، کئی مجھ سے پہلے ملے ہوئے بھی میں نے ابھی دیکھے تھے، پڑھے لکھے جو ہیں، کالج یونیورسٹی والے ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا مجھے 2 منٹ دیجئے گا اس بات کے لیے، بس 2 منٹ آپ توجہ کر لیجئے گا۔ سرکار فاروق اعظم رات کو وزٹ کرتے ہیں، ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ سواری پر تھے، اور فرمایا اللہ کی بندی اسے چپ کرا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا پھر اس گلی سے راؤنڈ ہوا، بچہ پھر رو رہا تھا، اللہ کی بندی بچے کو چپ کرا۔ تیسری بار جب گزر ہوا، بچہ پھر رو رہا تھا۔ آپ جلال میں آئے، تو کیسی ماں ہے، تجھے بچے کو چپ نہیں کروانا آتا، کیوں رو رہا ہے؟ اس بی بی کو نہیں پتا کہ یہ باہر جو پوچھ رہا ہے یہ کون ہے۔ اس نے کہا بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے، میں نے اس کا دودھ وقت سے پہلے چھڑوا دیا ہے، کیونکہ ہمارے امیر فاروق اعظم نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے اس کو ریاست مدینہ منورہ یومیہ خرچ پر ڈے کے حساب سے خرچہ پیسہ دے گی۔ تو ہم ٹائم سے پہلے دودھ چھڑا دیتی ہیں تاکہ دودھ چھڑوا کر سرکاری سطح کا خرچہ یومیہ کی بنیاد پر لیا جا سکے۔ یہ سن کر حضرت عمر چپ کر گئے۔ آپ کے غلام کہتے ہیں کہ باقی رات سرکار فاروق اعظم نے بے قراری میں گزاری، اور مجھے نہیں پتا میں یہ جملہ سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں،
कई मर्तबा आपने अपने आप से कहा, ए उमर, पता नहीं तेरी वजह से कितनी माओं ने अपने बच्चे हलाक कर दिए हों। हालांकि हजरत फारूक आजम का इसमें कोई कसूर माद अल्लाह नहीं है। फजर की नमाज पढ़ाई तो फजर की किरात भी गुलूगीर लहजे में थी, जब्त ना कर सके। जैसे ही सलाम फेरा, जान है इस आखिरी सतर में, जान है इस आखिरी सतर में, हजरत फारूक आजम ने क्या कहा, प्लीज तवज्जो करना। अमीरुल मोमिनीन ने तमाम हजरात से फरमाया, जाओ अपने घरों में जाकर कह दो कि बच्चों पे ज्यादतियां न करें, वक़्त से पहले दूध न छुड़ाएं। आज हम रियासत मदीना का कानून बदल रहे हैं, बच्चा 1 दिन का हो या 1 हफ्ते का, खर्चा हम देंगे, वक़्त से पहले कोई दूध ना छुड़ाए। क्या मैं अब भी इसे आपसे भीख मांगू कि आप सुभान अल्लाह कहें? हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहां हकूक पाने के लिए रोडों पे आना पड़ा, प्ले कार्ड उठाने पड़े, रोड लोगों ने ब्लॉक किए। आज सोशल मीडिया का दौर है, बोले ट्रेंड चलाओ, ताकि हमारा यह मुतालबा माना जाए। ऐ काश फारूक आदम सरकार की सीरत के इस हसीन पहलू को मैं आपको समझा सकूं। ना एहतजाज, ना रैली, ना रोड ब्लॉक, ना कोई सोशल मीडिया पे ट्रेंड, ना कोई दुआई, ना कोई मुकद्दमा। रियासत मदीना के रईस ने खुद एक बच्चे के रोने को सुनकर पूरी रियासत का कानून बदल दिया। ये सीरत फारूक आजम है। और पढ़े लिखे नौजवानों को मैं बारे दिगर, अगर मेरे 2 मिनट वो पूरे भी हो गए हो तो अब आप 30 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। यूरोप और अमेरिका समेत बहुत से मुमालिक और रियासतों में आज भी नाबालिग बच्चे को जो पर डे के हिसाब से गवर्नमेंट खर्चा देती है, इस कानून के बानी का नाम अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है। आना गुलिस्तान में तुम्ही ने छोड़ दिया, वगरना फूलों में खुशबू अब भी है। सारा कुछ यहीं पर है। चलिए दरे जुन्नुरैन पे चलते हैं। सिर्फ एक बात, सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला रोजाना एक गुलाम आजाद करते थे, और आप फरमाते थे जिस दिन मुझे गुलाम नहीं मिला, मैंने अगले दिन दो आजाद किए। सरकारे जुन्नुरैन की सीरत क्या है? आज भी आपका कुआं हर जायर को और वहां के बसने वालों को मुस्तफीद कर रहा है। बड़ी बड़ी सबीलें लगी होगी, बंद हो गई होंगी, जुन्नुरैन तेरी सबील के सदके जो आज भी जारी है। हजरत जुन्नुरैन की सीरत का पहलू ताजिर, रुपए पैसे, जमींदार के लिए एक रोशन मीनार है। मस्जिद की तोसी की जरूरत पड़ी, मकान जुन्नुरैन लेकर दे रहे हैं। गज़वाए तबूक में तंगी का काफिला है, 700 से लेकर, और हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की तहकीक के मुताबिक 1000 बंदे की सवारियों का इंतजाम अकेले जुन्नुरैन ने किया है। यही तो सुभान अल्लाह कहने वाली बात थी जिस पे आप चुप कर गए। यही तो तगड़ी करामत है। मालदार तबके को जुन्नुरैन ने अपना तरीका दिया। जरूरी नहीं कि मस्जिद और मदरसे वाला कशकोल पकड़कर दरवाजे पर भिखारी बनकर आए तो तब चंदा दिया जाता है। नहीं, जहां देखो कि यहां खिदमत की जरूरत है तो हजरत उस्मान ने ताजरों को, मालदारों को अपनी सीरत का तरीका दिया, खुद पहुंच जाओ। और मौला अली ने कितनी प्यारी बात कही थी, फरमाया मांगने पर जो दिया जाए वो बख्शिश होती है, सखावत मांग कर नहीं मिलती। वक्त मकरू ना हो तो 2 रकते शुक्राने की पढ़ लिया कर कि अल्लाह ने तुझे ज़कात, सदका, खैरात देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया। इसको साबित जाना। और आइए दरे हैदर पर। कमजोर आवाजें नहीं सुना सकता मैं आप।
ہم نے تو اپنی پانی کی بوتل وہیں چھوڑی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں لے کر آئے کہ آپ یہ نہ کہو کہ یہ پانی پی کے تقریر کر رہا ہے اس لیے بول رہا ہے، ہم سبحان اللہ کہہ کے ہمارا گلا خشک ہو گیا۔ چلیے در حیدر پر سیرت کی ایک بات سنیں گے، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں مجھے شدت کی بھوک لگی، میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو معاملہ وہاں بھی یہی تھا کہ سرکار نے بھی دوسرے دن سے کچھ تناول نہیں فرمایا تھا۔ نوجوانوں پلیز مجھے آپ کے پھر چند لمحے چاہیے، مستعار سمجھ کے دے دیجئے گا، لیکن میں آپ کو سیرت حیدر کا ایک حسین پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ اس فاقے کو دور کرنے کے لیے میں نکلا کہ مزدوری ڈھونڈوں، محنت کروں۔ تو فرماتے ہیں ایک عورت مٹی رکھ کے بیٹھی تھی، یہ جو ہوتا ہے نا مکانوں کی لپائی کرنا، سندھی میں کیا بولتے ہیں سائیں؟ گارو لپائی کرنا، تو وہ اس میں پانی ڈالیں گے مٹی میں، پھر اس کو گوندیں گے، اس کو پانی چاہیے تھا۔ ہے جی آپ کی توجہ؟ نہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے تھوڑا دائیں بائیں دیکھا ہے۔ دائیں بائیں دیکھیں گے تو ہم آگے چل نہیں سکتے، یہ مجبوری ہے، پرابلم ہے بھائی صاحب، کیا کریں؟ یہ بہت سخت پرابلم ہے توجہ؟ مولا علی پاک نے اس عورت سے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا یہ ڈول چاہیے مجھے۔ آپ نے فرمایا میں مزدوری کرتا ہوں، ڈول بھر کے لاتا ہوں، کیا اس کے بدلے میں دے گی؟ اندازہ کریں، اس نے کہا ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور، ایک ڈول کے بدلے سرکار حیدر کرار ڈول بھر کے لائے۔ یہ ڈول کو اب ہم تو ڈول بولتے ہیں، پھر آپ آج تو ہمارے آپ ٹرانسلیٹر ہیں جناب، بالٹی، اچھا وہ ہم بھی پنجابی میں بالٹی بولتے ہیں، ڈول بالٹی، اب تو سمجھ گئے کیا ہے؟ ہم نے تو پرائمری کا سکول کھول لیا بھائی، اس سے آگے کیا کریں گے آپ؟ بالٹی، ڈول۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے جو رسی ہے وہ بڑی نرم و نازک ہے، ایسا نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں 16 یا 17 ڈول میں بھر بھر کے لایا، میرے ہاتھ شل ہو گئے، یوں کہہ لیجئے ہلکے ہلکے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ جب 17 ڈول ہو گئے تو میں نے اس بی بی سے کہا بس مجھے 17 کھجوریں دے دے 17 ڈولوں کے بدلے میں۔ محنت کر کے 17 سمجھتے ہیں؟ 17 زندہ بات، 17 کھجوریں لیں، اور صدقے جائیں مولا علی پاک کی اس محبت پر، فرماتے ہیں وہ کھجوریں لے کر میں حضور کے دربار میں حاضر ہوا۔ کیا دردناک منظر ہوگا جب مولا علی کے ہاتھ بھی حضور نے دیکھے ہوں گے، اور مولا علی عرض کر رہے ہوں گے آقا دیکھیں آپ کا علی مزدوری کر کے 17 کھجوریں لے کر آیا ہے۔ کریم نے خود بھی تناول فرمائی، مولا علی نے بھی تناول فرمائی، پھر اوروں کو بھی عطا ہوئی۔ سبق جس کے لیے میں نے اس واقعے کو انتخاب کیا، سبق، آپ پڑھ لکھ گئے ہو، آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ نے ہنر سیکھا ہے، آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، تو پھر دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا، چوری چکاری ڈکیتی منشیات فروشی، ناجائز راستہ نہیں۔ اگر علی والے ہو تو پھر مزدوری کر کے حلال کھانا، ڈاکے نہیں، لوٹ کھسوٹ نہیں، ظلم نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں نوجوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا، اگر سارا کچھ کر کے ڈگریاں ڈپلومے پا کر بھی آپ کو جاب نہیں ملی، اور بالآخر آپ کو چھوٹی سی دکان، کوئی کھابا، کوئی کھانے پینے کا سٹال لگانا پڑ گیا، آر محسوس نہ کرنا۔ جس علی کا نام لینا عبادت ہے،
انہوں نے ہاتھ کی مزدوری کر کے 17 کھجوریں کمائی ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بتایا ہے کہ چوری، ڈکیتی، ناجائز فروشی، ظلم سے لیا گیا پیسہ یہ آر ہوتا ہے، اور محنت سے کمایا ہوا پیسہ آر نہیں ہوتا، بندہ مومن کا افتخار ہوتا ہے۔ محنت کیجئے گا، اس میں برکت ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے جو حلال کھانے کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہوا، اللہ اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام دیتا ہے۔ لیجئے 5ویں خلیفہ کی جناب میں جا رہے ہیں اور آپ کو آخری روایت سنانے لگے ہیں۔ سننی ہے تو بتا دیں، نہیں سننی تو بتا دیں، ترلا شرلا کوئی نہیں ہے۔ ترلا سمجھتے ہو؟ منت سماجت سوئی مہربانی چکرو سنو۔ اور کیا بات ہے، میں 46 سالوں سے اس باغ کو لگانے والے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا گو اللہ ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول کرے۔ ہماری گفتگو کی آخری روایت، بیچ میں کوئی گرہ کے طور پہ کہنا پڑا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، ارادہ میرا یہی ہے، سنیں گے؟ یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، سنیں گے؟ سرکار امام حسن پاک کا دور خلافت ہے، ایک بندہ جناب میں حاضر ہوا، اس نے اپلیکیشن دی، درخواست کو کیا کہیں گے؟ درخواست، زندہ باد، درخواست سمجھتے ہو سائیں؟ میری طرف دیکھنے کی زحمت کیجئے گا۔ اپلیکیشن، درخواست دی، اس نے کچھ لکھ کر مانگا، لو جی سائیں میں نے ابھی کہا تھا گرہ کے طور پہ کچھ آیا تو ذمہ دار نہیں، وہ آ گیا، اور جو گرہ کے طور پر آیا ہے وہ بھی امام حسن کے والد ہمارے مولا کا فرمان ہے۔ مولا کائنات فرماتے تھے اگر کسی نے مجھ سے کچھ مانگنا ہو تو وہ زبان سے نہ مانگا کرے کہ اسے جھجک آئے گی، لکھ کر دے دیا کرے۔ جاؤ یار، اتنی بڑی بات کو آپ نے ہوا میں اڑا دیا، کیسے سمجھائیں؟ یہ کریموں کے کام ہوتے ہیں۔ دھیان رکھیو، اپلیکیشن دی، درخواست، امام حسن نے اسے پڑھے بغیر درخواست دینے والے سے فرمایا جو تو نے اس میں مانگا ہے ہم نے تمہیں دیا۔ چلو بھائی زندہ باد، آواز تو آپ کی آ گئی ہے، بڑی مہربانی بھائی، آواز آئی آپ کی، کیا بات ہے جناب۔ ہاں، جو تو نے اس میں مانگا ہے، پڑھا نہیں ہے، جو مانگا ہے تمہیں دیا۔ پھر آپ نے وہ درخواست کھولی، جو اس کی ڈیمانڈز، اس نے جو طلب کیا تھا، آپ نے خزانچی سے فرمایا یہ چیز اس کو دے دو۔ وہ بندہ لے کر چلا گیا۔ آپ کے خزانچی نے، یوں کہیے وزیر خزانہ نے عرض کی میرے کریم آپ پہلے پڑھ تو لیتے، آپ نے ہاں کر دی، زبان دے دی، اگر اس کی مانگی ہوئی چیزیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اب امام حسن کی سیرت کا یہ پھول من میں سجانا۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، دیکھنا پڑے گا آپ کو، مجھے دیکھنا پڑے گا، آپ نے فرمایا میں اس کو کھولتا، کھول کے پڑھتا، پڑھ کے غور کرتا، پھر کہتا کہ دے دو۔ جتنا ٹائم ایپلیکیشن کھولنے، پڑھنے، غور کرنے میں لگتا، اتنی دیر یہ بندہ میرے سامنے سوالی کی حیثیت سے کھڑا رہتا، اور ہم اپنے دربار میں اتنی دیر کسی کو سوالی کے طور پہ کھڑا نہیں رہنے دیتے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ ان کا بیٹا میرا مرشد غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی، آپ فرماتے تھے اگر ساری دنیا کا سونا عبد القادر کے پاس آ جائے تو میں اس سارے سونے کی روٹیاں بھوکوں کو کھلا دوں۔ گلی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، علاقے میں بہت سے لوگ ہوں گے جو ضرورت مند ہیں۔ سردی آ گئی ہے، کسی کے پاس چادر، سویٹر، جرسی نہیں ہوگی، کسی کے پاس رضائی، کمبل، لحاف نہیں ہوگا۔ مت انتظار کریں کہ کوئی چل کے ہمارے دروازے تک آئے، کبھی ہم بھی چل کر جائیں۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی فرماتے تھے جو تجھے پسند آتا ہے اس کو بھی دے،
اور جو تجھے نہیں نا پسند اس کو بھی دے، نیک ہے اس کو بھی دے، اور کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کو بھی دے، کیونکہ رب تجھے بھی دیتا ہے۔ اور ہم کوئی متقین کے امام تھوڑی ہیں، خیرات دے رہا ہے، مہربانی ہے، لہذا ہیلپ کیجئے، اور ہیلپ میں، مدد میں اگلے کی نفس عزت کا خیال رکھیے۔ یہ حضرت امام حسن کی سیرت کا عظیم پہلو ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔